अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने शमीम के ज़बानी सूरह लुक़मान की आयत नंबर 1 से 5 तक की आयत तिलावत समाअत फरमाई। आज एक नई सूरत के साथ हम और आप एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इस नई सूरत के आगाज़ से पहले अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत को खोलने, इसे समझने, इस पर तदब्बुर हासिल करने और इस पर शऊरी अहकामात पर अमल पैरा होने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए। इसी उम्मीद और इसी अज़्म के साथ इंशाअल्लाह आज इस सूरत का आगाज़ करते हैं। ये सूरत जो अभी आपके सामने तिलावत की गई, ये सूरह लुक़मान है। इस सूरह के अंदर 4 रुकुआत और 34 आयत पर मुश्तमिल ये आयत मुझे और आपको अल्लाह के अहकाम व हिदायत और नसीहतें बहम पहुँचाती है। इसका नाम जो रखा गया है वो है लुक़मान। ये एक शख्स से मौसूम शुदा नाम है जो इसका नाम रखा गया है। कहा जाता है कि ये अफ्रीकन एक ग़ुलाम थे जो ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उसके बाद उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिदायत से मामूर किया तो उन्होंने अपने बच्चों की ऐसी बेहतरीन तरबियत की और अपने रुखसत होते हुए भी उन्होंने उन बच्चों को बेहतरीन नसीहतों से नवाजा। तो इसका तस्करा उस अरब के माहौल के अंदर सुना जाता है कि वहाँ उनके शोरा कराम, उनके अफसाना निगार और वहाँ हर एक की ज़बान पर इस शख्स का नाम था और उसे बड़ी ताज़ीम के साथ उसका जिक्र किया करते थे और बहुत इज़्ज़त बख्शते थे कि वो शख्स वाक़यतन अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत किया था। और यही वो शख्स है जिसका नाम लुक़मान कहा जाता है। यही वो लुक़मान है जिन्होंने अल्लाह की बंदगी की तरफ अपने औलाद की सही तरबियत की मदद के साथ उन्हें उनकी तरफ रुजू करवाया और उन्हें अल्लाह का बंदा बनवाया। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी शख्स का नाम लेते हुए अल्लाह के रसूल के ज़रिए से इस आयत का यानी इन सूरत का नाम सूरह लुक़मान रख दिया गया। तो इस सूरह लुक़मान में जैसा कि मैं बताई कि 34 आयत और 4 रुकुआत पर मुश्तमिल ये आयतें मुझे और आपको मुखातिब करती हैं। तो इस सूरह के अंदर बाकायदा तौर पर तौहीद और शिर्क और अहकामात पर मुश्तमिल ये आयतें मुझे और आपको मुखातिब करती हैं। ये आयत मदीना में नाजिल होने वाली सूरतों में से एक सूरत है। तो आइए बाकायदा इसी तमहीदी गुफ्तगू के बाद हम बाकायदा इस सूरह की तफसीलात शुरू करते हैं। सबसे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम। ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कुरान मजीद में, इस तरह जा बजा बहुत सारे मुकामात हैं जहाँ इस तरह के तस्करात आए हैं, जहाँ कोई वर्ड नहीं है, जिसका कोई लफ्ज़ नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ हुर्फों का मजमुआ है जो बयान किया गया है। कहें अलिफ लाम मीम, जैसे सूरह बकरा की शुरुआत में भी इसी का तस्करा किया गया। कहें अलिफ लाम मीम सौद हा, इस तरह इस्तेमाल किया गया। यानी इसी तरह के बहुत सारे अल्फाज का मजमुआ मुख्तलिफ सूरतों में इब्तदाई अंदाज में इख्तियार किया गया है। इसको उलमा कराम में तहकीकात के बाद ये बात हमारे सामने लाते हैं, इसे हुर्फ़े मुक़त्तआत कहा जाता है। कुरान मजीद में 2 किस्म की चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, एक है मुक़त्तआत और दूसरा है मुतशाबिहात। 2 चीज़ों को सामने लाया गया है और इसको अवामुन्नास के सामने तफसीलात बयान की गई हैं। ये मुक़त्तआत क्या हैं? मुक़त्तआत के सिलसिले में कहा जाता है कि अरब की जो कल्चर था, इस कल्चर में इनका एक ख़ास तरीक़ाकार था। वो ये था कि वो कभी भी बात की शुरुआत करते, जैसे शोरा कराम भी अगर अपनी बात की अशियार में बात करना होता तो इस तरह की कुछ तमहीदी कलिमात का इख्तियार करना वो ज़रूरी समझते थे या उनके कल्चर में था जिसको वो इख्तियार करते थे।
इसी मतलब जो है चीज को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी इसका इस्तेमाल किया है। तहकीकात के बाद पता चला कि इसके कोई मानी मतालिब समझ में नहीं आते। कई लोगों ने मुख्तलिफ बातें इसके ताल्लुक से तफसीरात में लिखी हैं। कहा जाता है कि कोई इंपॉर्टेंट बात है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मख्फी रखना चाहता है, इसी वजह से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। कोई कहता है कि कोई मतलब खास चीज बताना हो, कोई अहम चीज जो उस वक्त के दौर में भी थी, तो उस वक्त भी मतलब जो है इस तरह के हुर्फ मुक़त्तआत का इस्तेमाल किया जाता था। तो ये भी तफसीलात हमारे सामने आती है। मगर इन तफसीलात को जानने के बाद कोई ऐसी मतलब कोई ख़ास मतलब जो है ज़रूरत इसमें महसूस नहीं होती कि जिस पर इतना ज़्यादा जहन लगाया जाए, ज़ोर दिया जाए, इस पर फ़िक्रमंद हुआ जाए, और इसका इन्हिसार किसी कामयाबी पर मुनहसर नहीं है, बल्कि ये एक मतलब जो है हुर्फ है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ मतलब जो है इसको हम पढ़ लें, बाकी अहकामात जो दो मतलब जो है इस तरह से जो इस कुरान मजीद में जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं, एक है मुतशाबिहात, दूसरे है महकमात। मुतशाबिहात वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पर्दे के पीछे कुछ चीज़ों को रखा है, जैसे सज़ा, जज़ा, अल्लाह का मतलब जो है अल्लाह की हस्ती, फरिश्ते, ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छुपा कर पर्दे के पीछे रखी हुई हैं। इनके अहकाम और हिदायत और नसीहतें वो मुहकमात की शक्ल में मुझे और आपको देता है। इन मतलब जो है मुतशाबिहात के पीछे पढ़ना और इसकी तहकीकात के लिए जहन को मतलब जो है फिक्रमंद बना देना, इससे कोई हासिल होने वाला नहीं है। क्योंकि कोई इंसान इस दुनिया से ऊपर की तरफ चढ़ जाए तो वहां से कोई आकर हमें नहीं बताया कि वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतशाबिहात जो रखी भी हैं वो उसकी हकीकत मतलब जो है इस तरह है। इंसान को वह हकीकत उस वक्त मालूम हो जाएगी जब उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वक्त उस तरफ का पर्दा हटा देगा और उसे वह सारी चीज़ें हकीकतन समझ में आएगी। इस बात की तहकीक, इस बात की हकीकत और इस बात की वजाहत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस करीमा के ज़रिए से मेरे और आपके सामने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया। तो रह गए महकमात। महकमात वो आयात है जो मुझे और आपको हुक्म की मद में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात बताते हैं, उसके नसीहतें बताती हैं, और उन नसीहतों को बताते हुए एक दूसरा तरीक़ाकार जो कुरान मजीद में इख्तियार किया जाता है वो है पिछली कौमों का तस्करा, कि उस तस्करात के ज़रिए से मुझे और आपको बताया जाता है कि जो लोग भटके हुए थे उनका अंजाम क्या हुआ, और जो लोग राह रास्त पर थे अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें किस तरह जज़ा और सज़ा अता करता है। ये तफसीलात इन तमाम चीज़ों के साथ मेरे और आपके सामने आती है। मोहतरम सामीन इकराम, ये पहली आयत की वो तफसील थी जो मुझे और आपको इस मुख्तलिफ उलमा कराम की तशरीहात के ज़रिए से मुझे और आपको मालूम होती है। आइए दूसरी आयत की तरफ चलें जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, तिल्क आयातुल किताबुल हकीम। फरमाया ये किताब हकीम की आयत है, यानी ये किताब जो मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता की है, जिसे कुरान मजीद कहा जाता है। कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी हुई रहनुमाई है। कुरान मजीद मुझे और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी और उसकी खुशी और उसकी मतलूबा सिफात क्या होनी चाहिए ये मुझे और आपको तफसील बताती है। कुरान मजीद मुझे और आपको राह रास्त बताने वाली वो कसौटी है जिसके बलबूते पर मैं और आप जन्नतुन नईम में जाने का परवाना हासिल कर सकते हैं, और जिसके लिए मैं और आप कोशिशें कर सकते हैं। इसे कुरान मजीद की तफसील यहाँ पे बताते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, ये हिकमत के साथ हकीम खुदा की तरफ से नाजिल शुदा चीज़ें हैं। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाए, तो उसी मिस्ताक में वो मुझे और आपको इस कुरान मजीद की मुख्तलिफ आयतों के ज़रिए से हिकमत वाली चीज़ें अता करता है, ताकि इसमें नसीहत की गई कि जो लोग इस रास्ते में आगे बढ़कर इसको थाम लेते हैं वो कामयाब होने वाले लोग हैं। जो इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, पसे पुश डाल देते हैं, टाल मटोल का रवैया अख्तियार करते हैं, या फिर इसे मतलब जो है गफलत में छोड़ देते हैं, तो उसी के नतीजे में वही लोग हैं जो कुरान मजीद कहता है कि वो नाकाम होने वाले, या फिर वो नामुराद होने वाले, या फिर वो सजावार होने वाले लोग हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है
کہ حکمت کی کتاب کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، اس نصیحت کو سنو اور اسے غور سے سن کر اپنی زندگی میں اس کو جاری کرنے کی کوشش کرو۔ تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العالمین اس در کو کھول دیتا ہے۔ آئیے اس کو کھولیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہدی و رحمت للمحسنین، یعنی یہ ہدایت اور رحمت نیکوکاروں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت ملتی ہے ان نیکوکاروں کے لیے جو ڈیش ڈیش ڈیش، یہاں آگے مطلب جو ہے 2-3 چیزیں بتائی گئیں جو آیت نمبر 4 تک چلتی ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، یہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ محترم سامعین کرام، اب سوال یہاں پہ ٹھہر کر سوچنے کا ہے کہ آخر یہ ہدایت کیا ہے جس کی طرف مجھے اور آپ کو اشارہ کیا گیا کہ خدا کتاب حکیم مجھے اور آپ کو ہدایت دیتی ہے اور رحمت لے کر آئی ہوئی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے دی ہوئی رہنمائی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف جب انسان اس کی نیتوں میں اخلاص للہیت پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین اسے رہنمائی عطا کرتا ہے، راہ راست دکھا دیتا ہے، آنکھوں کے پردے کو ہٹا دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین انہیں مختلف راستوں کے ذریعے سے، سیدھے راستے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کے قریب جانے والا راستہ بہم پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو سورہ فاتحہ کے اندر اللہ رب العالمین کے پاس انسان دعا کرتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جس پر تو نے انعامات فرمائے ہیں، وہ راستہ ہمیں اس سے ہمیں بچا جس پر اللہ رب العالمین نے انہیں بھٹکا دیا ہے۔ تو یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ ہدایت والا راستہ ہے، اور ہدایت والا راستہ انسانوں کو اس وقت عطا کیا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی دلی رغبت ہو، اخلاص للہیت کے ساتھ وہ آگے بڑھ جائے، تو تبھی کہیں جا کر اللہ رب العالمین انہیں راہ راست دکھاتا ہے۔ تو آئیے آیات کی روح سے اس ہدایت والے لفظ کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہم صحیح رہنمائی حاصل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ کس قسم کے لوگ اس ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ کہا کہ کون لوگ گمراہی خرید لیتے ہیں؟ جو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، جو غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، جو دنیا میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو حب دنیا اور حب خواہشات کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے گمراہی خرید لی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام کی محفل میں بیٹھے ایک لکیر کھینچی، اطراف میں ادھر دو لکیریں کھینچی، پھر صحابہ کرام کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ لوگوں سنو، صراط مستقیم یہ سیدھی لکیر ہے، اور ادھر دو جو راستے جا رہے ہیں وہ گمراہ کن راستے ہیں، اور یہی وہ گمراہ کن راستے ہیں جو انسان کو نفس کے ذریعے سے، جو انسان کو شیطان کے ذریعے سے، جو انسان کو مال کے ذریعے سے، جو انسان کو اولاد کے ذریعے سے، جو انسان کو اس دنیا کو حاصل کرنے کی تقودوں کے ذریعے سے انہیں گنجلک کر دیا گیا ہے، اور اسی میں وہ منہمک ہو جاتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں راہ راست انہیں ملتی نہیں ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ انسان کے لیے راہ راست معلوم کرنے کی 2 صورتیں ہیں کہ کس طرح سے مطلب جو ہے راہ راست کو معلوم کیا جائے۔ اس کو دیکھنے کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 سے 39 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے جو تمہیں ہدایت تمہاری طرف پہنچے، تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے 2 مطلب جو ہے باتیں، 2 راستے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ کہا گیا کہ راہ راست پانا چاہتے ہیں، جنت النعیم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے مطلوبہ صفات والے بندے بن کر عرش کے سائے تلے کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ ہدایت کو، ہدایت کے نتیجے میں انسان راہ راست پاتا ہے، راہ راست کے نتیجے میں انسان اللہ کے بتائے ہوئے احکام و ہدایات اور نصیحتوں پر عمل کرتا ہے،
اس کے آگے سے سربسجود ہوتا ہے، اس کی اطاعت پر جو ہے جد و جہد کرتا ہوا اور متحرک مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے تمہارے لیے دو مطلب جو ہے راستے ہیں۔ ایک کہا گیا کہ تمہیں جہاں زمین پر اتارا گیا ہے وہاں ہم نے پیغمبروں کے ذریعے سے تمہیں راہ نجات مطلب حاصل کرنے والی چیز مطلب جو ہے عطا کر دی ہے، وہ ہے برہان یعنی قرآن مجید، اور وہ ہدایت کے ساتھ تمہارے پاس مطلب جو ہے آتی ہے۔ جو لوگ اس پر اس کی پیروی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ راستے پر چلو اور تمہارے لیے وہ آسانیاں ہیں۔ ہاں جو اس سے انکار کرتے ہیں، جو اسے قبول نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سوچ لو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو سوچ لو۔ اس نے برابر 3 بار تکرار کے ساتھ بار بار کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو اس راستے پر چلتا ہے، اس پر جس طرح پانی ڈھلوان سے پانی جس تیز رفتاری کے ساتھ آتا ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ تمہارے اوپر مشکل کشائی، پریشانیاں، تنگ دستیاں اور رکاوٹیں تم پر مطلب جو ہے وارد ہوں گی۔ اسی لیے تم اس کے لیے ہتھیار فراہم کر لو۔ یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ یہ راستہ کوئی آسان مطلب جو ہے راستہ نہیں ہے۔ یہ شہادت گہے الفت پہ قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کوئی مطلب آسان کام نہیں ہے۔ مطلوبہ صفات پر قائم رہنا اور اس کے مطابق اللہ کا مطلوبہ صفات والا بندہ بننا، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوششوں کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جہنم کو مرغوبات نفس سے ڈھانک کر رکھ دیا گیا ہے اور جنت کو مشکل کشائی، پریشانی اور تنگ دستیوں سے ڈھانک کر رکھ دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا کے اندر میں اور آپ دیکھیں تو جہنم میں جانے والے سارے راستے دل فریب نظر آتے ہیں، دل خوش نظر آتے ہیں اور پرحسن مطلب جو ہے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ کام کرتے ہوئے نہ کسی کو ڈر آتا ہے، نہ کسی کو خوف آتا ہے، نہ کسی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، بلکہ انسانوں کا سپورٹ بھی اس وقت اسے حاصل ہوتا ہے جو اس دنیا کی نگری میں۔ مگر اس کے مقابل میں جو اللہ کے راستے کی طرف بڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے، جنت والا راستہ، اس کے لیے پریشانی آتی ہے، اسے رکاوٹیں آتی ہیں، اس پر ہلا مارے جاتے ہیں اور اس پر تکلیفیں مطلب جو ہے وارد ہوتی ہیں۔ تبھی کہیں جا کے تو کہا گیا کہ جنت کو مشکل کشائی، پریشانی اور تنگ دستیوں سے ڈھانپ کر رکھ دیا گیا ہے۔ اس راستے پر چلنے کے لیے یہ دنیا مجھے اور آپ کو ایک میدان عمل کے طور پر عطا کر دی گئی ہے، اور یہی وہ میدان عمل ہے جس میں مجھے اور آپ کو وہ تمام کوششیں کرنی ہیں، اور یہ کوششوں کے لیے کہیں محبتیں عطا کی گئیں، اور کہیں مجھے اور آپ کو اولاد کی شکل عطا کی گئی، اور کہیں مجھے اور آپ کو مال کی شکل میں کچھ چیز دی گئی، اور کئی چیزوں کو میرے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا، اور ان تمام سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے عقل جیسے نعمت عطا کی۔ اور یہ عقل جیسی نعمت وہ ہے جس کے ذریعے سے میں اور آپ مطلب جو ہے بھلے برے کی تمیز کر سکتے ہیں، اور جائز اور ناجائز میں فرق کر سکتے ہیں، اور برائی اور مطلب جو ہے حق میں مطلب جو ہے واضح مطلب جو ہے ممیز کر سکتے ہیں۔ اسی مطلب جو ہے عقل ہی کی بنیاد پر میں اور آپ اشرف المخلوق بن گئے۔ مگر اس کا استعمال جہاں غلط ہوتا ہے، اور اس عقل کو جہاں استعمال کرنے کی بجائے انسان اندھی تقلید کے پیچھے پڑتا ہے، تو راہ نجات مطلب حاصل کرنے کی بجائے وہ بہت دور نکل پڑتا ہے، جسے ہدایت نہیں بلکہ مطلب جو ہے گمراہی کے راستے میسر آتے ہیں، اور وہ پھر بہت دور مطلب جو ہے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ آگے ہم اس کو ہدایت کی مد میں یہ دیکھیں کہ یہ ہدایت پانے کے شرائط کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ واضح طور پر اللہ رب 100 اور 101 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی رہ گیا ہے کہ جب تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہوں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہو جو اللہ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے گا، وہ ضرور راہ
راست ضرور پالے گا. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ مطلب جو ہے شرائط ہمارے سامنے بتا دیے. وہ کہا گیا کہ شرط نمبر 1 یہ ہے کہ تم کفر کو مطلب جو ہے تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے, تمہیں سنایا جائے تو فوراً مطلب جو ہے اس کو قبول کر لو. آمنا و صدقنا کے مصداق میں جھک جاؤ, یہی مطلب جو ہے فرسٹ شرط ہے. دوسرا کہا گیا کہ دوسرا یہ ہے کہ اس کے آگے تمہیں سربسجود ہونا اور اس کو تھام لینا ہے. جو اس کو تھامے رکھے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہی بات کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کچھ یوں ارشاد فرمایا, میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن مجید, دوسرا ہے میری سنت. جو ان دونوں کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. ان چیزوں کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں, اس سے لاپرواہی اختیار کرتے ہیں, اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں, اس میں ٹال مٹولی کا رویہ اختیار کرتے ہیں, تو اسی کے نتیجے میں تو انسان راہ نجات کی طرف نہیں جاتا بلکہ راہ مطلب جو ہے سزا کی طرف مطلب جو ہے وارد ہوتا ہے. اور اسی کے نتیجے میں تو ہم نے دیکھا کہ یہی ہدایت سے مطلب جو ہے دوری کے نتیجے میں, اللہ کے احکام و ہدایات کے قریب نہ جانے کے نتیجے میں انسان بہت دور نکل پڑتا ہے, اور وہ مطلب جو ہے دنیا کا بندہ بن کر مطلب جو ہے منظر عام پر آتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو آگے بڑھتے ہوئے سورہ نساء کے میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اللہ ہدایت کی طرف کیسے لوگوں کی رہنمائی عطا کرتا ہے. اس مد میں اگر دیکھا جائے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 174 اور 175 میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے وضاحت ہمارے سامنے کر دی. کہا کہ لوگوں, تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے, اور وہ دلیل روشن کس کی ذریعے سے آئی؟ قرآن مجید کے ذریعے سے, سنت رسول کے ذریعے سے. پھر فرمایا, اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے. جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے, اس کی پناہ ڈھونڈ لیں گے, ان کو اللہ اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ ضرور ان کو دکھا دے گا. یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ جس کی دلی رغبت ہو, جس کی آگے بڑھنے کی چاہ ہو, اللہ کی راستے کو پانے کی مطلب جو ہے تقوضو ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے مطلب جو ہے راستے اللہ تعالیٰ وہاں پہنچاتا ہے, اور ایسے ایسے راستوں سے اسے ہدایت دیتا ہے جہاں اس کی مطلب جو ہے نہ امید تھی نہ توقع تھی. سیرت کے آئینوں کو پلٹ کر دیکھا جائے تو کہیں مطلب جو ہے ہم لوگوں کو کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جہاں پر لوگ آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی غرض سے, مگر وہاں پہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی رغبت, دلی رغبت کے نتیجے میں انہیں مطلب جو ہے راہ نجات عطا فرمائی, یعنی راہ مطلب جو ہے ہدایت کی انہیں عطا فرمائی. کئی لوگ ایسے بھی تھے جہاں پر مطلب جو ہے وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگنا چاہتے تھے. اس میں وہ واقعہ بھی آتا ہے, ایک بڑھیا کا واقعہ جو سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ ملتا ہے. وہ عورت مطلب جو ہے راستے میں بوڑھی عورت ہے جو اپنی گٹری لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہے, اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو ہے گزر ہوتا ہے. اس سے وہ مطلب جو ہے کہتے ہیں, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں, اس کی گنٹری اٹھاتے ہیں اور اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب جو ہے اس کے گھر تک اسے پہنچاتے ہیں تو وہ راستے میں بڑھیا باتیں کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اماں آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے کہ یہاں مجھے معلوم ہوا کہ ایک مطلب جو ہے شخص آیا ہے جس کا نام محمد ہے, اور وہ مطلب جو ہے اپنے خداؤں سے پھر گیا ہے, اور وہ ایک نیا دین لے آیا ہے. میں اس سے مطلب جو ہے فرار چاہتی ہوں, میں اس سے نجات چاہتی ہوں, اس لیے میں یہاں سے بہت دور جانا چاہتی ہوں. وہ وہاں پہنچی, اور وہاں پہنچنے کے بعد جب گٹری نیچے رکھی گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مانگی, تو اس وقت اس بڑھیا نے کہا کہ اے بیٹے, تو مطلب جو ہے بہت مطلب جو ہے اچھا بچہ ہے, تو بتا صحیح تیرا نام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نام بتایا تو اس نے پکار کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے وہ مطلب جو ہے راہیں جو اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے مجھے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر صاف مطلب جو ہے باتیں قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتاتا ہے. جو اس کو پڑھے گا, اس کو مان لے گا, اس کی پناہ مطلب جو ہے ڈھونڈے گا اور اس میں راہ نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ میں پھر اسے راہ نجات دیتا ہوں, راہ راست دکھاتا ہوں, اور اسے مطلب جو ہے سیدھے راستے کی نشاندہی کرتا ہوں. نیکسٹ مطلب جو ہے ہمیں اسی ہدایت کی مد میں دیکھیں گے کہ ہدایت پر لبیک کہنے والے لوگ مطلب جو ہے کیسے ہوتے ہیں.
تو وہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سورہ مطلب سورہ انعام کی آیت نمبر 36 اور 37 میں 35 36 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس خبروں ہی سے اٹھائے گا، تو پھر ان کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے وہ واپس ضرور لائے جائیں گے. یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو سننے والے ہیں، دعوت یعنی بلاوے پہ آنے والے ہیں، غور اور تدبر کے ذریعے سے اس پر فکر مند ہونے والے ہیں، اور اس راہ کی طرف مطلب جو ہے گامزن ہونے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہونے والے لوگ ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے راہ نجات ہے اور ان کے لیے راہ راست ہے. پھر اس میں مثال دی گئی کہ مردوں کی، کہا گیا کہ مردے یعنی وہ لوگ ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ حرکت کر سکتے ہیں. تو ان لوگوں کو تو اللہ رب العالمین خبروں ہی سے اٹھائے گا. اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین انسانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ لوگوں زندے رہنا چاہتے ہو، زندوں کی طرح زندگی مطلب جو ہے واضح کرنا چاہتے ہو تو سنو، راہ نجات تمہارے لیے وہی ہے کہ تم مطلب جو ہے آگے بڑھو اور اللہ کے راستے میں بڑھ کر مطلب جو ہے کیا کرو، تمہیں مطلب جو ہے قبول کرنا ہوگا، اللہ کے راستے کی طرف آنا ہوگا اور اسی تقدم میں تمہیں کوششیں کرنی ہوگی. آیت نمبر 25 سورہ انعام میں اسی بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا رکھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس کو کچھ نہیں سمجھتے. ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی گئی ہے کہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے. وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں ان پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ ایک داستان پارینا کے سوا کچھ نہیں ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 25 سورہ انعام میں واضح طور پر آج کے معاشرے کی مطلب جو ہے بڑی تفصیل بتا دی. کہا گیا کہ معاشرے کا حال یہ ہے کہ یہاں اللہ کے احکام و ہدایات اور نصیحتیں اللہ رب العالمین قرآن مجید اور سنت رسول کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، مگر ان میں کا ایک گروہ ایسا ضرور ہے کہ جو ان باتوں کو سننے کے بعد بھی کان نہیں دھرتا، اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی، فیصلے کی مد میں تمہارے پاس یعنی سنت رسول کی طرف رجوع ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ داستان پارینا ہے، یعنی پرانی خدی میں ہے تو ہمیں مطلب جو ہے جدید طور طریقوں کے ساتھ ہمیں اس طرف رجوع ہونا چاہیے. اسی وجہ سے تو حال میرے اور آپ کے معاشرے کا یہی رہ گیا ہے، جہاں پر ان تمام ہدایات کے ہونے کے باوجود مجھے اور آپ کو راہ نجات نہیں ملتی، مجھے اور آپ کو سیدھے راستے کی مطلب جو ہے نشاندہی نہیں ملتی. یہاں لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں اور مختلف شرک و بدعات اور رسومات میں ملوث ہیں، اور اسی وجہ سے راستوں کو انہوں نے گم کر لیا ہے اور راہ نجات ان سے بہت دور چلی گئی ہے. اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے کیا ہوں گے، ان کے اوپر ہم نے گرانے ڈال دی ہے، ان کے کانوں پر، ان کے آنکھوں پر اور ان کے دلوں کو ہم نے سیل کر لیا ہے. اسی وجہ سے کچھ سنتے نہیں ہے اور اس کی طرف آنے کا راستہ ان کو مطلب جو ہے نہیں ملتا. پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین آگے بڑھ کر سورہ انعام کی آیت نمبر 42 اور 44 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ تمہارے سامنے جھک جائیں. پس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار کر لی، مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا تو ہم نے اس طرح ان کے خوشحالیوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان بخششوں میں وہ انہیں عطا کی گئی تھی خوب مکن ہو گئے تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور اب حال یہ تھا کہ وہ خیر سے مایوس تھے. اسی طرح اللہ رب العالمین لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی. یعنی واضح طور پر اللہ رب العالمین ہمارے لیے مطلب جو ہے فرماتا ہے کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو سننے والے ہیں اور اطاعت قبول کرنے والے ہیں. پھر کہا کہ تمہارے لیے مطلب جو ہے ہدایت دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس انعام کی آیت نمبر 42 اور 44 میں واضح فرمایا.
کہا کہ ان کے لیے راہ نجات حاصل کرنے کا راستہ اور انہیں ہدایت دینے کے لیے اللہ رب العالمین آزمائشوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ ان کے اوپر تنگیاں آتی ہیں، ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں آتی ہیں، اور ان کے دل کو نرم کرنے کا مطلب جو ہے ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اس مطلب جو ہے سختیوں پر اگر مطلب جو ہے رجوع اللہ ہو جائیں اور اللہ کی طرف راضی ہو جائیں اور اسی کے احکامات کے مطابق اللہ کے آگے جھک جائیں تو اللہ رب العالمین انہیں راستہ مطلب جو ہے ہدایت کا عطا فرماتا ہے۔ رہ گئے وہ لوگ جو ان تمام مطلب جو ہے مشکلات کے باوجود بھی اس راہ کی طرف آگے بڑھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو پھر ان کے لیے مزید مطلب جو ہے ان کو گنجلک بنانے کے لیے ہم ان کے لیے مطلب جو ہے خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور خوشحالیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں تو اس میں اتنا ملوث ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی انسان پھر دنیا کا بندہ بن کر رہ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین انہیں ایسا مطلب پکڑتا ہے جہاں سے انہیں بھاگنے کی کوئی راہ نہیں ملتی۔ محترم سامعین کرام، یہ پینڈیمک جو اس وقت مطلب جو ہے بڑے مطلب کٹھن دور کے بعد تھوڑے سے مطلب جو ہے آرامتی کی طرف آگے بڑھ رہا ہے، ان مطلب جو ہے حالات کی طرف دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین انسانوں کو واپس مطلب جو ہے دین کی طرف رجوع کرنے کے لیے، جو بھٹکے ہوئے تھے، جو مطلب جو ہے گمراہ انہوں نے راستے کر لیے تھے، جنہوں نے مطلب جو ہے اپنی راہ نجات کی طرف آگے بڑھنے کی بجائے دنیا میں ملوث ہو گئے تھے، اللہ رب العالمین انہیں پکڑنے کے لیے یہ آزمائشیں لے آیا تھا۔ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا پوچھئے کہ کیا یہ پینڈیمک جو اس کورونا وائرس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پاس آیا تھا تو کیا اس نے میرے اور آپ کے دل کو نرم کیا؟ کیا اس آیت کے مطابق جو ہدایت والا لفظ کی جس کی ہم تشریح کرتے ہوئے تفصیل دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ہدایت مجھے اور آپ کو ملی؟ کیا میرا اور آپ کا دل نرم ہوا؟ کیا میرا اور آپ کا دل اللہ کی رغبت کی طرف مطلب جو ہے آگے بڑھا؟ کیا میرے اور آپ کے مطلب جو ہے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرنے کے لیے آگے بڑھا؟ کیا میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے سوچا کہ ہاں مطلب جو ہے یہی پینڈیمک جو مجھے اور آپ پر وارد ہو گیا ہے میری اور آپ کی پکڑ ہے، اور میرے اور آپ کی اس پکڑ کے نتیجے میں اور آپ کہیں وہ اوپر چلے جائیں تو اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنے نامہ اعمال کا محاسبہ کیا؟ سوالات بہت سے ہیں، سوچنا ہوگا، غور و فکر کرنا ہوگا، اس لیے کہ میں اور آپ دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ دار اسلام میں جہاں داخل ہوا جاتا ہے وہاں اللہ کی اطاعت شرط اول ہے، اس کے فرائض اور اس کی عبادات پر سر تسلیم خم کرنا شرط اول ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر دنیا کا بندہ بن کر حب دنیا اور حب خواہشات کے لیے وقت مجھ کو نہیں، بندگی کے لیے بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے، کیا اس مصداق میں کیا ہم نے اپنی زندگی کو انہی کاموں میں لگایا، یا ہے راہ مطلب جو ہے نجات حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی طرف مطلب جو ہے رغبت حاصل کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے کوششیں کی؟ غور کیجئے، فکر کیجئے اور محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھیے۔ آخری چیز ہم دیکھیں جسے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے تو کیا کرتا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، وہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بس یہ ہے کہ جسے اللہ راہ بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے کہ گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی ہے۔ اسی طرح اللہ حق سے فرار، نفرت کی ناکامی اور ناپاکی اور لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت نمبر 125 سورہ انعام میں واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جس کو ہدایت ملی تو جانچنے کا پیمانہ سن لو، یہ ہے کہ آدمی جس کو ہدایت مل جاتی ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا جاتا ہے، اس کی کوششوں کے لیے اسے مطلب جو ہے آسانیاں وہاں پہنچائی جاتی ہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس کا دل تنگ نہیں ہوتا، اس کے راستے کے لیے وہ وقت نکالتا ہے، ترجیحات کو مرتب کرتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دیتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ کہا گیا کہ جو راہ ہدایت سے محروم کر دیا گیا اس کا پیمانہ بھی سن لو۔ اللہ رب العالمین آیت میں واضح فرمایا، کہا کہ اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور اسے اتنا بھیج دیا جاتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے مطلب جو ہے یوں ہونے لگتا ہے جیسے اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی ہو۔ کیا معاشرے کے اندر ہم نے نہیں دیکھا
کہ اس پینڈیمک کے باوجود بھی لوگوں کا یہ حال ہے کہ جنہیں اللہ کے راستے کے لیے بلایا جاتا ہے تو دنیا کے سارے کاموں کے لیے ان کے پاس وقت ہے، مگر وقت نہیں ہے تو اسلام کے لیے نہیں ہے، سننے کے لیے نہیں ہے اللہ کے کلمات کے لیے، مگر وہی سننے کے لیے اگر میں اور آپ جائزہ لے کے دیکھا جائے تو دن بھر کا آپ بھی اپنے مطلب جو ہے اوقات کا جائزہ لیں، میں بھی اپنے اوقات کا جائزہ لوں، واٹس ایپ کے اوپر بیکار قسم کے میسیج پر کتنا وقت لگایا جاتا ہے، فیس بک اور ٹویٹر اور فلاں فلاں مطلب جو ہے جو انسٹاگرام وغیرہ پہ کتنا وقت لگایا جاتا ہے، پھر مطلب سیریلز دیکھتے ہیں، مختلف قسم کی مطلب جو ہے کوششیں کرتے ہیں۔ ان تمام حالات میں کبھی اور میں نے اور آپ نے اپنے ٹائمنگ کا جائزہ لیا؟ کیا ان ٹائمنگ کے حالات میں مجھے اور آپ کو یہ احساس ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی مطلب جو ہے محرومی مجھے اور آپ کو عطا کر دیے؟ نہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے جو حق میرے اور آپ کا بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف رغبت اختیار کیا جائے، اس کی طرف کوششیں کی جائے اور اسی کی مد میں آگے بڑھا جائے، اسی میں میری اور آپ کی بھلائی ہے اور اسی میں میری اور آپ کی نجات ہے۔ اسی وجہ سے سورہ لقمان آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکار لوگوں کے لیے۔ کہا گیا کہ جو نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کیا ہے؟ وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام جس سے اللہ رب العالمین راہ نجات حاصل عطا کرتا ہے، وہ راستہ جس سے جنت کا نعیم کا راستہ مطلب جو ہے ملتا ہے، وہ راستہ جسے رہنمائی مطلب جو ہے صراط مستقیم کہا گیا، وہ راستہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انعامات اور اکرامات سے نوازتا ہے، جس سے اجر عظیم عطا ہوتا ہے۔ یہ ہے نیکیاں کرنے والے کام۔ ان تمام کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے کام ہے جو قرآن مجید کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اور اسی مطلب جو ہے ہدایت کی مت کے اس میں کہا گیا کہ نیکوکار لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین انہیں مطلب جو ہے کیا دیتا ہے؟ انہیں ہدایت دیتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کو مطلب جو ہے مخاطب کر کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ قصص آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلاؤ اپنے رب کی طرف، یعنی لوگوں کو ہدایت دی گئی کہ تم مطلب جو ہے تمہیں ہدایت جہاں ملی ہے، بلغ انی ولو آیا کے مصداق میں تمہیں لوگوں کو بلانا ہوگا، کیونکہ یہی طریقہ کار ہے اللہ رب العالمین کے ہدایت دینے کا۔ جو لوگ رغبت اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ رکوع کرنے والے ہیں، جو لوگ سجود کرنے والے ہیں، جو لوگ اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، انہیں اللہ کی طرف بلانا ہوگا۔ اسی بات کو سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، انہیں نصیحت کرو، انہیں عمدہ مطلب جو ہے نصیحت کے ساتھ انہیں بلاؤ اور انہیں اس کی طرف رغبت دلاؤ اور انہیں ان کی کوششوں میں مطلب جو ہے آگے بڑھنے کے لیے راستہ بہم پہنچانے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین کا طریقہ یہی ہے کہ آسمان کی طرف سے کتاب وقت کے رسولوں پر نازل کی گئی اور رسول لوگوں کو مطلب اس کی طرف رجوع کراتے ہیں، اور یہی طریقہ کار وہ امت مسلمہ کو دیتے ہیں، اور وہی مطلب جو ہے طریقہ کار ہے جو امت مسلمہ آگے بڑھ کر ہر اپنے پیچھے آنے والے کو تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں اور انہیں اس کی طرف بلا کر ہدایت پر فائز ہونے کی مطلب جو ہے کوششیں کراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک دوسرے سے تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں۔ کہا گیا کہ ہدایت کو آگے بڑھانے کا ذریعہ یہ بھی ہے کہ تم ہدایت اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے اور آگے بڑھ کر ان کاموں کی تشریح کرنا ہوگا، اور اس کی مطلب جو ہے تمہیں کوششیں کرنی ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین آگے بڑھتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے، تم میں سے ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف دعوت دے۔ کہا گیا کہ سارے لوگ یہ کام نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ جہاں لوگوں کو مطلب جو ہے بلانے کے باوجود وہ مطلب اس طرف آتے نہیں ہیں بلکہ دنیا ہی میں ملوث رہتے ہیں، ویسے مطلب جو ہے لوگوں کے درمیان ایک گروہ ایسا ضرور ہونا چاہیے جو آٹے میں نمک کے برابر ہی صحیح وہ آئیں اور اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو رغبت دلانے کی کوششیں اس کی تکو دو کرتے ہوئے اس کو نظر آئے۔ اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، جو ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس سے راہ ہدایت پر چلنے والے کو ملے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور جو شخص گمراہی کی طرف دعوت دے گا اس کو اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا کہ اس کی گمراہی کی راہ پر چلنے والے لوگوں کو ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح
واضح طور پر مجھے اور آپ کو بتایا، وہ یہی ہے کہ ہدایت کے لیے انسانوں کے لیے سب سے پہلے نیتوں کا ہونا شرط اول ہے، اس کے بعد اس رغبت کو آگے بڑھانے کے لیے تقویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ لوگوں کو جو کچھ معلوم ہوا ہے وہ بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں لوگوں کو بلایا جائے، انہیں بتایا جائے اور انہیں اس راہ نجات کی طرف لے کے چلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ ہدایت کی مد میں مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت رسول اور احادیث کریمہ اس طرح کی روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسرا شق ہے، وہ اس میں آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذین یقیمون الصلاۃ، یعنی کہا گیا جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسرا اس میں زکوٰۃ کا ذکر آیا اور پھر آخرت پر یقین کا ذکر آیا۔ اب ہم آتے ہیں ہمارے اس عنوان کی طرف جو نماز کے قائم کرنے کے سلسلے میں ہے۔ نماز جس کا ذکر یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، بلکہ ایک ہنٹ کے ساتھ مجھے اور آپ کو اس کی تشریح کرتی گئی ہے۔ یہ نماز آخر ہے کیا چیز جس کی بار بار تفصیل مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں بار بار ہر آیتوں کے ساتھ تفصیلات ملتی ہیں۔ جہاں اللہ رب العالمین نے جہاں احکامات کی شروعات کرتا ہے وہاں پہ نماز کا ضرور حکم آیا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم مجھے بکثرت قرآن مجید میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اور اسی کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو کافر میں اور ایک مسلمان میں فرق کو واضح کرتی ہے۔ یہ نماز انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ رب العالمین کا ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، یا نماز اس طرح پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ کیفیت وہ ہے جہاں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہاں انسان اللہ کے پاس وارد ہوتا ہے، وہ اس سے گزارشات رکھتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی گزارشات کو سن لیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اسے چیزیں عطا کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ رات کو کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو پیروں میں ورم آ جایا کرتے تھے، سوج جایا کرتے تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے پوچھ بیٹھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ کہا کہ عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا مقرب ترین بندہ بن جاؤں؟ پھر یہ بھی بات فرمائی کہ یہی وہ نماز ہے، اس نماز کے ذریعے سے بندہ اپنی گزارشات رکھتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی ساری تکلیفیں اور پریشانیوں کو سنتا ہے، اور تمام چیزیں اسے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے، یعنی تبلیغ دین، اقامت دین کے لیے اسے جو ضرورت ہے وہ چیزیں اسے عطا کر دیتا ہے۔ یعنی نماز اللہ رب العالمین کے پاس جانے والا ایک ذریعہ ہے، اس سے انسان اور بندے کے درمیان ہم کلامی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے جو اسے دین حق کے لیے، جو ہم ہدایت کی مد میں دیکھا کہ ہدایت راہ نجات ہے، اور اس ہدایت کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کی طرف رغبت اختیار کرتا ہے اور اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو اس کے لیے پہلے سٹیپ بتایا گیا وہ نماز کے ذریعے سے تمہارے در کو کھول دیتا ہے۔ نماز کے سلسلے میں جو تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں تو وہ مختلف ائمہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ شیخ ولی اللہ بڑی تفصیل کے ساتھ کہتے ہیں کہ نماز کے اصل عناصر 3 ہیں۔ کہا گیا کہ نمبر 1 یہ کہ قلب اللہ رب العالمین کی لا انتہا عظمت اور جلال کے دھیان سے ہمیشہ بندھا رہتا ہے۔ پہلی شق بتائی گئی کہ نماز کے ذریعے سے انسان ہمیشہ، وہی تو حدیث مبارکہ ہے کہ بہترین بندہ وہ ہے جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے، تو ہمیشہ محبوب سے ملنے کی چاہ، اس سے آگے بڑھنے کی چاہ، اس سے اپنے پریشانیوں کا ذکر کرنے کی چاہ، اور اس کے پاس اپنی گزارشات رکھنے کی چاہ، اپنے درد دل کو بانٹنے کی چاہ، یہ ہے وہ نماز جو مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے، جو اس حدیث کے ذریعے اور اس ولی اللہ شاہ ولی اللہ کی تفسیر کے ذریعے سے بتایا گیا۔ دوسری شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس عظمت و کبریائی اور اپنی عاجزی اور سرفرندگی کو وہ بہتر سے بہتر الفاظ میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔
نماز میں ساری کی جانے والی جو عبادات والی مطلب جو ہے جو چیزیں ہیں، جو کہیں سورہ ہے، کہیں مطلب جو ہے سورہ فاتحہ ہے، جہاں دعائیں ہیں، یہ ساری مطلب جو ہے وہ مجموعہ مطلب جو ہے یہ دعائیں ہیں جو اللہ رب العالمین کے پاس عاجزی کے ساتھ انسان پیش کرتا ہے. یہ گزارشات پیش کرنے کا ایک سلیقہ ہے جو انسانوں کو اس نماز ہی کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے. اسی کے لیے تیسرا کہا گیا کہ باقی تمام ظاہری اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین کی عظمت اور جبروت اور اپنی عاجزی اور بندگی کی شہادت کے لیے استعمال کرتا ہے. یعنی اس عاجزی کے آگے اللہ رب العالمین اس نماز کے ذریعے سے نفس پر قابو پانے والی طاقت کو پیدا کراتا ہے. یعنی انسان اس دنیا کی مطلب جو ہے بے پناہ جو مقناطیسیت ہے، جس میں انسان مطلب جو ہے گنجلک قسم کا مطلب جو ہے ایسے اس میں مطلب جو ہے محو ہو جاتا ہے، جہاں بار بار مطلب جو ہے وہ اس سے چھٹنے کے باوجود بھی اس میں مگن مطلب جو ہے نظر آتا ہے. تو ایسے حالات میں اس سے راہ نجات اگر پائی جا سکتی ہے تو وہ نماز ہے. نماز کبھی نماز ہمیں نیند سے جگا دیتی ہے، نماز کہیں بھوک اور پیاس کے مطلب دوران میں بھی ہمیں یاد دلاتی ہے، کہیں بزنس کے دوران میں بھی ہمیں یاد دلاتی ہے، کہیں مطلب جو ہے آرام طلبی کے لیے بیٹھنے کا وقت ہے وہاں پر بھی ہمیں مطلب اللہ کی یاد دلاتی ہے. 5 وقت کی نمازیں مختلف مطلب جو ہے احکامات زندگی کے اوقات کے نتیجے میں متعین کی گئی ہیں، اور ان تمام اوقات میں اللہ رب العالمین نفس کو قابو پانے والی قوت کو پیدا کراتا ہے، اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اللہ کا بندہ بننے کی طرف رغبت دلانے کی کوشش کرتا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا مطلب جو ہے یہ نمازیں میرے اور آپ کے لیے واقعتاً مطلب جو ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان وہ مطلب مقام بارہی ہیں؟ یہ سوچنا اور غور و فکر کرنا ہے. آئیے اس کے لیے کچھ مطلب جو ہے مزید باتیں آگے مطلب جو ہے کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ بندہ اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فاصلہ ہے. کہا گیا کہ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے مطلب جو ہے کفر میں مبتلا ہو گیا. جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اس کی نظر عنایت سے دور ہو جاتا ہے. اور یہی آیت میں بھی کہا گیا کہ ہدایت اور مطلب جو ہے رحمت نیکوکاروں کے لیے ہے، نہ کہ مطلب جو ہے اس سے دور ہونے والے لوگوں کے لیے ہے. یعنی ہدایت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے، رحمت بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے، راہ نجات بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے، راہ مطلب جو ہے صراط مستقیم بھی انہی کو مطلب جو ہے میسر آتی ہے. کہا گیا کہ یہ فاصلہ مطلب جو ہے پڑھانے میں وہی کردار ادا کرتی ہے. تو نماز شرط اول ہے. اسی وجہ سے جب انسان دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، جب وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، تو اس وقت اس پر نمازوں کا فرض مطلب جو ہے ہونا شرط اول ہے، اور اسی مطلب جو ہے فرض کے ساتھ وہ دار اسلام میں داخل ہوتا ہے. اسے نماز نہیں بھی آ رہی ہے تو کوئی امام کے پیچھے کھڑے ہو کر وہ مطلب جو ہے نماز کو ادا کرتا ہے. نماز کسی صورت میں بھی انسان کے لیے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ مطلب جو ہے ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھنے کی تاکید ہے، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھنے کی تاکید ہے، اگر لیٹ کر بھی مطلب جو ہے پڑھنے کے لیے مشکل ہو رہا ہے اشاروں سے پڑھنے کی تاکید ہے. وہاں مطلب ائمہ کرام بڑی تفصیلات کے ساتھ فقہی مسائل کے ساتھ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر مطلب جو ہے وضو کی گنجائش نہیں ہے اس وقت بھی مطلب جو ہے بغیر وضو کے مطلب جو ہے پڑھنے کی مطلب جو ہے تاکید کی. کہا گیا کہ اگر مطلب جو ہے تیمم کر سکتے ہیں تو کہا گیا کہ بیمار ایسے ہیں کہ پانی کے استعمال سے انہیں نقصان پہنچنے والا ہے تو اس طرح کہا گیا کہ تیمم کر لو. اگر تیمم بھی مطلب جو ہے کرنے کی مطلب نہ ہو تب بھی کہا گیا کہ نماز شرط اول ہے، چاہے میدانی مطلب جو ہے کہاں جنگ ہو یا پھر مطلب جو ہے تم مطلب جو ہے راستے پہ سفر پہ ہو، ہر جگہ نماز پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ یہ نماز یہ ہے جو انسان کو بندہ خدا بنا دیتی ہے. اور یہی وہ نماز ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے راہ نجات لے جانے میں اور اللہ سے رابطے کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اسی نماز کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید مطلب جو ہے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور اسلام قبول کرنے والے عام لوگوں کے درمیان نماز کا عہد و میثاق ہے. یعنی ہر اسلام لانے والے سے ہم نماز کا عہد لیتے ہیں جو ایمان کی خاص نشانی اور اسلام کا شعار ہے. بس جو نماز کو چھوڑ دے تو گویا اس نے اسلام کی راہ چھوڑ کے کافرانہ طریقہ اختیار کر لیا ہے. واضح طور پہ جو ابھی میں نے جتنی تفصیلات بتائی، کہا گیا کہ وہی حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ واضح طور پر انسان مطلب دائرہ اسلام میں داخل ہو تو وہ مطلب جو ہے انہیں ایک عہد کے ساتھ مطلب داخل ہوتا ہے، اور وہ عہد یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نماز کو قائم کیا جائے. یہی وہ نماز ہے جو انسان اور بندے کے درمیان کی مطلب جو ہے دیواروں کو گرا دیتا ہے اور ان کو مطلب جو ہے آگے بڑھنے کا راہ دیتا ہے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو تفصیلات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے بتائی جا رہی ہے، کیا میں اور آپ مطلب جو ہے وہ مسلمان ہیں جو خاندانی مسلمان کہے جاتے ہیں؟ ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہوئے، یا پھر خاندان نے مطلب جو ہے ہمارا نام مسلمان رکھا اور مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، اس وجہ سے ہم مسلمان مطلب جو ہے خاندانی مسلمان ہیں، اسی وجہ سے ہمیں شعور نہیں ہے، اسی وجہ سے میرے اور آپ کا یہ حال ہے کہ مسجدیں خالی نظر آتی ہیں، مسجدوں کا یہ حال ہے کہ صبح کی مطلب جو ہے ساری مطلب جو ہے صفوں کے درمیان میں چند مطلب جو ہے لوگ بستی سے مطلب آئے ہوئے لوگ ہیں، باقی کے سارے لوگ مطلب جو ہے خواب خرگوش لیے ہوئے سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اسی کے مقابلے میں کسی جگہ کا عرس ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں کہیں مطلب جو ہے جلوس نکالے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ مطلب جو ہے امڑے نظر آتے ہیں، مگر وہ مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ جبکہ مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے رسول کے ذریعے سے واضح فرمایا گیا کہ اگر کوئی مطلب جو ہے فرق ہے اسلام اور کفر کے درمیان، وہ نماز ہے جو واضح کرتی ہے۔ تو کیا میرا اور آپ کا طریقہ کار، میرے اور آپ کی سوچیں، میرے اور آپ کا انداز، میرے اور آپ کا راہ مطلب جو ہے راہ نجات کیا مطلب جو ہے چینج ہو گیا ہے؟ کیا مطلب جو ہے دوسری راہ میں ہم نے پالی ہے؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے اور اپنے نام اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ دے دیں، کیونکہ زندگی کی کون سی گھڑی ہے جہاں مجھے اور آپ کو آسمان کی طرف پرواز کرنا ہے، نہ مجھے معلوم ہے نہ آپ کو معلوم ہے، مگر سوالات اسی مصداق میں اسی قرآن مجید کے ساتھ مطلب جو ہے پیش کیے جائیں گے، اور جوابات وہیں اسی مصداق میں مجھے اور آپ کو دینا ہوگا۔ اگر اس کو ہم نے کھولا نہیں، پڑھا نہیں اور ہدایت نہیں پائی تو یقین جانیے کہ سوائے ناکامی اور پچھتاوے اور حسرت کے مجھے اور آپ کو کوئی مطلب جو ہے چیز راہ نجات نہیں دے سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بات بتاتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں بھون دیا جائے، اور خبردار کبھی بلا ارادہ نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے دیدہ و دانشتار عمدن نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے بارے میں جو وہ ذمہ داری ختم ہو گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے وفادار اور صاحب ایماندار بندوں کے لیے ہے۔ خبردار شراب کبھی نہ پینا۔ یعنی واضح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات فرمائی، کہا کہ دیکھو سنو، ہمیشہ یاد رکھو، وہ یہ ہے کہ تم شرک نہ کرنا، اور نمبر 2 کہا گیا کہ نماز پڑھنا تم بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ارادے کے مطلب جو ہے نماز کو ترک کرنے کی کوشش نہ کرنا، اور اگر ایسا ہوا تو اللہ رب العالمین جو نیک کار بندے اور جو ایماندار بندوں کی طرف مطلب جو ہے رحمت اور ہدایت مطلب جو ہے رکھتا ہے، اس سے وہ مطلب جو ہے اٹھا لے گا، اور پھر مطلب جو ہے تمہارا مطلب جو ہے راستہ گم کر دیا جائے گا، اور تمہیں وہاں راہ نجات نہیں ملے گی۔ اس حدیث کو سامنے رکھیے، اور میں اور آپ بحیثیت مسلمان اپنے محاسبہ کر کے اعمال کا دیکھیں۔ شادیاں ہو رہی ہیں، وہاں پہ میک اپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وضو ٹوٹ گیا ہے، اگر منہ دھو لیا جائے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ میک اپ خراب ہو جائے گا، اس وجہ سے نماز چھوڑی گئی نہیں چھوڑی گئی۔ دلہن مطلب جو ہے بیٹھی بھی ہے، اس دلہن کو مطلب جو ہے نماز کے لیے نہ اٹھایا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ اسے ترغیب دلائی جاتی ہے۔ صحیح ہے نہیں ہے؟ سوچئے اپنے دل میں اور اپنے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دیکھیے۔ بازار میں شاپنگ جانا ضروری ہے، وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، وہاں پر حوال یہ ہے کہ نمازوں کا وقت ہو گیا، ہمیں کوئی احساس نہ ہوا، ہمیں کوئی دکھ نہ ہوا، ہمیں اللہ کے بلائے کی پکار مطلب جو ہے اذان کے ذریعے سے آتی رہی، مگر ہم نے بلا ارادہ ہم نے مطلب جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ تو کیا اس مصداق میں یہ حدیث مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے وارننگ دے رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں میرے اور آپ پر سے راہ مطلب جو ہے ہدایت اور رحمت اللہ رب العالمین کی ہٹا لی جائے گی؟ اور اگر ایسا ہوا ہے تو اب اس پینڈیمک میں اللہ رب العالمین کی طرف مطلب جو ہے ہاتھ اٹھا کر مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیسا مطلب جو ہے کچھ چیزیں عطا کر دے گا، کیسے مطلب راہ نجات دے گا، کیسے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو رغبت دلائے گا، اور کیسے مطلب جو ہے میری اور آپ کی مشکلوں کو اللہ رب العالمین دور کر دے گا؟ سوچیے اور غور و فکر کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دیدہ و دانشتہ اور عمدن نماز کو چھوڑ دیا تو وہ ہماری ملت سے خارج ہو گیا۔ کتنی بڑی بات فرمائی گئی، کہا گیا کہ جس نے دیدہ و دانشتہ، جانتے بوجھتے ہوئے ہم نے مطلب جو ہے ان چیزوں کو چھوڑا، حتیٰ کہ میت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے مطلب دیکھا ہوا ہے کہ جہاں پر میت پڑی ہوئی ہے اور اس کی مطلب جو ہے نماز جنازہ کے لیے ہم گئے ہوئے ہیں، وہاں زندگیوں کا یہ حال ہے کہ انسانیت کا یہ حال کہ وہاں پہ لوگ مطلب جو ہے روتے دھوتے بیٹھ گئے ہیں، مگر نمازوں کا مطلب جو ہے احساس ہے نہ، نماز اٹھ کر پڑھنے کی مطلب جو ہے کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ وہ بندہ اللہ کی طرف، آسمان کی طرف رواں ہو چکا ہے۔
یہ احساسات بھی اگر ہمارے دل کو مردہ کر دیتے ہیں تو بتائیے کہ اس مطلب جو ہے آیت کے مطابق اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہدایت ہے اس مطلب جو ہے کتاب حکیم کے ذریعے سے، ہدایت اور رحمت ہے نیکوکار لوگوں کے لیے جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ کیا نماز کو ہم نے قائم کیا؟ نماز کا قائم کرنا ہے کہ خود بھی پڑھنا چاہیے اور اس دنیا کے اندر اقامت دین کے کام اسی نماز کے ذریعے سے ہے، اسے قائم کیا جائے۔ کیا میرے اور آپ کے گھر میں ان بچوں کو ہم نے مطلب جو ہے اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنایا؟ جہاں مطلب جو ہے تاکید کی گئی 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کی ترغیب دو، 10 سال کا ہو جائے تو انہیں مارو اور انہیں نماز پڑھاؤ۔ کیا میرا اور آپ کے گھر کا یہ حال ہے کہ جہاں بچوں کو میں اور آپ اٹھاتے ہیں اور انہیں نماز کی ترغیب دیتے ہیں اور انہیں مطلب جو ہے ڈانٹا جاتا ہے؟ اس کے مقابلے میں اسکول کی ایک دن کی چھٹی مجھے اور آپ کو پریشان کر دیتی ہے، ایک دن کے ایبسنٹ ہونے کے نتیجے میں پریشان حال ہو جاتے ہیں، اور وہاں مطلب جو ہے جہاں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے اس میں اگر بچے کی پکڑ ہو رہی ہے تو شرم سے مطلب جو ہے ہم شرمسار ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ کے اس میدان حشر میں پکڑ کی طرف میں نے اور آپ نے کبھی توجہ دی؟ کبھی اس سلسلے میں اپنے مطلب جو ہے اہل عیال کو مطلب جو ہے بچانے کی کوشش کی؟ کیا ان کو اس کے خواب خرگوش سے اٹھا کر مطلب جو ہے انہیں کھڑا کر کے نماز پڑھانے کی کوشش کی؟ کہا گیا کہ بہترین بیوی وہ ہے، بہترین شوہر وہ ہے جسے مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں کہا گیا جو ایک دوسرے کو پانی کے چھینٹے مارتے ہیں اور کھڑا کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھا کرتے ہیں۔ جب وہ دو پڑھیں گے تو ظاہری بات سے ان کے گودوں سے نکلنے والے پرزے بھی اللہ کے مطلب جو ہے بندے بن کر نمازی بن کر منظر عام پر آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز اہتمام سے ادا کرے گا تو قیامت کے دن اس کے واسطے نور ہوگا، اور جس سے نماز کی اندھیری اور اس کو روشنی ملے گی، اور اس کے ایمان اللہ رب العالمین سے اس کی وفاداری اور اطاعت شعاری کی نشانی اور دلیل ہوگی اور اس کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اور جس شخص نے نماز کی ادائی کا اہتمام نہیں کیا، اس سے غفلت اور لاپرواہی برتی، تو اس کے واسطے نہ نور ملے گا، نہ برہان اور نہ ذریعہ نجات، اور وہ بدبخت قیامت میں قارون، فرعون، حامان اور مشرکین مکہ کے سرغنہ ابی بن خلف یعنی عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات فرمائی۔ کہا گیا کہ نماز جو پڑھی جاتی ہے اگر 5 وقتہ وقت کے ساتھ پڑھی جائے تو کہا گیا کہ ان لوگوں کے لیے قیامت کے میدان میں نور عطا کیا جائے گا، اور یہ نور وہ ہوگا کہ جس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے پہچانے جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر حوض کوثر پر مطلب جو ہے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ اپنی امت کو پہچانیں گے اور اسی نشان سے پہچانے جائیں گے جہاں وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اسی نماز ہی کے تعلق سے تو کہا گیا کہ جب انسان کو مطلب مدفون کر دیا جاتا ہے تو وہاں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات کی جب تکمیل ہو جائے گی، وہاں مطلب جو ہے انہیں حکم دیا جائے گا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ۔ کہا گیا کہ بندہ جو نماز مطلب جو ہے اس دنیا میں پڑھتا تھا، جس کا سر ہمیشہ مطلب جو ہے اللہ کے آگے جھکا رہتا تھا، اس خبر کی اس کال کوٹری میں جہاں کوئی ساتھ نہیں دیتا، وہاں پہ وہ مطلب جو ہے اپنے آپ کے سر کو جھکا دے گا۔ پھر اسے مطلب پروانہ دیا جائے گا کہ سیدھے ہاتھ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے اور تم آرام دہ مطلب جو ہے دلہن کی طرح، نہیں نویلی دلہن کی طرح تم یہاں پہ آرام کرو، انشاءاللہ مطلب جو ہے قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ مگر اس کے مقابلے میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا جو اس دنیا کے اندر نماز کی چوریاں کیا کرتا تھا، اور یہ وہ شخص تھا جو اللہ کے مطلب جو ہے بلاوے کے باوجود اس کا سر مطلب جو ہے اس نماز کے لیے مطلب جھکتا نہیں تھا۔ کہا گیا کہ جب قبر کی کال کوٹری میں اسے بند کر دیا جائے گا تو کہا گیا کہ وہاں جب حکم دیا جائے گا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ تو اس کا یہ حال ہوگا کہ وہ جھکنا چاہے گا، مگر اس کی پیٹھ کو اتنا سخت تختے کی مانند مطلب جو ہے سخت کر دیا جائے گا، وہ چاہنے کے باوجود بھی مطلب جو ہے وہاں پہ سجدہ ریز نہ ہو سکے گا۔ اور پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے پروانہ ملے گا کہ الٹے ہاتھ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے اور جہنم کی گرم گرم ہوا کو سہتے ہوئے یہاں پہ تکلیف دہ زندگی گزارو، تمہیں مطلب جو ہے اس وقت تک جب تک کہ تمہارا فیصلہ نہ کیا جائے۔ کیا اس وقت جہاں میرا اور آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، کیا میں اور آپ اپنے توشے میں نماز لے جانا چاہتے ہیں؟ کیا اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ سوچئے اور غور و فکر کیجئے اور اپنی اصلاح کی طرف آگے بڑھیے اور اپنی کوششوں میں مطلب جو ہے آگے بڑھ کر اس میں مطلب جو ہے
तेज गामी पैदा करने की कोशिश कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फ़र्ज की हैं, जिसने इनके लिए अच्छी तरह वज़ू किया और ठीक वक्त पर इसको पढ़ा और रुकू व सुजूद भी किया जैसा करनी चाहिए वैसे ही किए और खुशू की सिफत के साथ इसको अदा किया, तो ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला का पक्का वादा है कि उसको बख्श देगा। और जिसने ऐसा नहीं किया और नमाज के बारे में इसने कोताही की, तो इसके लिए अल्लाह ताला का कोई वादा नहीं है, चाहेगा तो बख्श देगा और चाहेगा तो सजा देगा। अल्लाह रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ हमारे सामने बातों को वाज़े वाज़े करना शुरू किया। कहा कि जो नमाज पढ़ते हैं उन्हीं के लिए आसानियां हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते उनके लिए आसानियां बिल्कुल भी नहीं हैं। इसी वजह से हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान बंदा अच्छी तरह वजू करे, फिर अल्लाह के हुजूर खड़े होकर पूरी क़ल्बी तवज्जो और यकसुई के साथ 2 रकात नमाज पढ़े, तो जन्नत के लिए जरूर इस पर वाजिब कर दी जाएगी। वाज़े तौर पे ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी अता फरमाया कि अल्लाह का जो बंदा ऐसी 2 रकातें नमाज पढ़ेगा जिसमें इसको गफलत बिल्कुल न हो, तो अल्लाह ताला इस नमाज के सिले में इसके सारे साबिक़ा गुनाह माफ फरमा देगा। इतनी बड़ी बातें अल्लाह के रसूल के जरिए से मुझे और आपको बताई गई। आज का ये पैगाम, ये आयत का ये हिस्सा मुझे और आपको बार बार पुकार कर कह रहा है, वो यही है कि कुरान मजीद मुझे और आपको हिदायतनामा लेकर आया हुआ है, और ये वो कसौटी है जिस पर तदब्बुर करना, गौर व फिक्र करना और इस पर शऊरी एहसासात के साथ कारबंद होना, उसकी तालीम मुझे और आपको जो है बार बार पुकार कर की जा रही है। उसी के लिए कहा गया कि नेकोकार लोगों में शुमार होने वाली पहली जो है कैटेगरी है, वो है नमाज का कायम करने वाला। जो नमाज को कायम करेगा और नमाज पर कारबंद रहेगा और नमाज के इस जो है मरहले को वो जो है कोई कोताही के बगैर, कोई गफलत के बगैर और कोई जो है चोरी वाली नमाज के बगैर और बेदिली के बगैर वो अल्लाह की तरफ रग़बत अख्तियार करेगा, तो फिर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए जन्नत वाजिब कर देगा, उसके लिए राह निजात वाजिब कर देगा और उसके लिए राह जो है आसान से आसान करता चला जाएगा। ये आयतें मुझे और आपको हिदायत कर रही हैं, जिंदगी का मुहासिबा करो उस वक्त जबकि तुम्हारा जो है हिसाब लिया जाए। तो उससे पहले कि हमारा हिसाब लिया जाए, हमें अपने अनामे अमाल पर अपना मुहासिबा करने की ज़रूरत है। सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद तफसीलात के साथ इंशाअल्लाह आपसे हम कलाम होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सही मानों में मुसलमान बनाए और मुसलमान होने का हक़ अदा करने वाले और उनकी शराइत को पूरे करने वाले और सही मानों में अल्लाह का बंदा बनने वाले मुझे और आपको बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।